नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुज़ूर सैयदी व सनदी हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी, हज़रत दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तालीमात, आपके इरशादात पर मुश्तमिल किताब कश्फुल माजूब और प्रोग्राम इसी हवाले से टाइटल के साथ प्रोग्राम कश्फुल माजूब लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सियालवी हाज़िर खिदमत है। और कश्फुल माजूब शरीफ के अनामीन और मानी की वजाहत और तशरीह के लिए मेरे साथ हमेशा तशरीफ़ फरमा होते हैं आपके हम सब के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम और महबूब मेहमान हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 11वां बाब है कश्फुल माजूब शरीफ का और ज़िक्र है हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का। और हमने ज़िक्र शुरू किया था गुज़श्ता प्रोग्राम में मारूफ़ बुज़ुर्ग जिसे हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम फ़ुनून और जासूस ज़ुनून के अज़ीम अलक़ाबात के साथ याद किया। मेरी मुराद हज़रत अबू अब्दुल्ला हारिस बिन असद मुहासिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका तारुफ़ कराते हुए ये भी फरमाया कि आप बहुत बड़े आलिम भी थे। उसूल व फ़ुरू में आलम के उलमा, उसूल व फ़ुरू में आलम के उलमा आपकी तरफ रुजू करते थे, जो आप सुन चुके। अपने ज़माने के उलमा में मुमताज़ और यकताए ज़माना थे। तो उसूल तसव्वुफ़ में और दीगर तमाम फ़नून में आपकी किताबों के अलावा हुज़ूर फ़ैज़ आलम अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारी तसानीफ़ बड़े बुलंद फ़नून में आपने तसनीफ़ फरमाई हैं, जिस पर हम बात कर चुके हैं। और हुज़ूर फ़ैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उसलूब मुबारक में आपके तारुफ़ के बाद आपका एक कौल और आपका इरशाद नक़ल फरमाया है कि अल इल्मु बिहरकातिल क़ुलूबि फ़ी मुतालअतिल उयूब अशरफ़ु मिनल अमल बिहरकातिल जवारिह। हुज़ूर इसका तर्जुमा भी आप फरमाएँ। और उसके साथ साथ इसकी तशरीह में आगे जो आपने ये फरमाया है कि जो हरकात दिल उयूब पर वाक़िफ़ व निगरान रहें, क़ुलूब की वो हरकात जो उयूब पर वाक़िफ़ भी हों और निगरान भी हों, वो ज़ाहिरी अमल करने से अफजल है। ठीक, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुफ्ती साहब, चूँकि सूफिया के इमाम की हम बात कर रहे हैं और सूफिया के इमाम होने का मतलब ये है कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जो कुरान व हदीस के समुंदर में गवासी करने के बाद वहाँ से उलूम व हिकमत और मुआरिफ के मोती चुनने के बाद मैदान में उतरा है। अब वो जब भी बोलेगा, जब भी कलाम करेगा, तो उसके लफ्ज़ों से, उसकी गुफ्तगू से वही मुआरिफ छलकेंगे, वो मारिफत छलकेगी। जैसे सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया अलमरउ अला तहत लिसानिही, बंदा अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है। तो उसके कलाम से और उसके बोलने से हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि इसकी रसाई कहाँ तक है। तो ये खालिसतन इल्म बातिन से मुतल्लक़ कौल है जी, ये जो आपका इरशाद गिरामी है। अच्छा, इसको बाज़ नुस्खों के अंदर इस तरह लिखा है, लेकिन हज़रत इमाम अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी रहमहुल्लाह ने तबक़ात सूफिया के अंदर इसको लिखा अल अमलु बिहरकातिल क़ुलूब फ़ी मुतालआतिल ग़ुयूब। जी, यहाँ पर उयूब है। जी हाँ, और इल्म की जगह अमल है, अमल है। अशरफ़ु मिनल अमल बिहरकातिल जवारिह। और हुज़ूर फ़ैज़ आलम ने इसकी तशरीह मैं इसको यहाँ आपकी इजाज़त से ऐड कर देता हूँ। यानी एक तो ग़ुयूब है ना जी, उयूब और ग़ुयूब, और एक है कि इल्म की जगह अमल। जी हाँ, और आप वो ये तो तसीह फरमा दी, उसकी तसीह फरमा दी। तो ये ज़रा इसको इल्म पढ़ा जाए, अमल ना पढ़ा जाए, ये तो आपने तसीह फरमाई, क्योंकि उस दौर में ऐसा हुआ होगा जी। लेकिन उयूब की जगह ग़ुयूब, जी हाँ, उयूब की जगह ग़ुयूब दुरुस्त है जी, क्योंकि ये गालिबन उसकी किताबत की गलती है। ग़ुयूब है क्योंकि मुताला ग़ुयूब का होता है, उयूब का नहीं जी। और चूँकि मैदान भी ऐसा है जी, अल अमलु बेहरकातिल क़ुलूब फ़ी मुतालआतिल ग़ुयूब। अब मैं यहाँ आपका एक कॉल पेश करता हूँ रियाया लि हुकूक़िल्लाह से, जी। बहुत साल पहले मैंने नकल किया था अपनी किताब में
جب میں نے یہ قول پڑھا تو مجھے پھر وہ یاد آیا. آپ فرماتے ہیں التطہیر خیر من عمل البر دون تطہیر. سبحان اللہ. التطہیر خیر من عمل البر دون تطہیر. تزکیہ نفس میں لگے رہنا بغیر تزکیہ نفس کے نیک عمل سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اس کو ذرا میں اپنے معزز ناظرین کے لیے چاہوں گا کیونکہ یہ بڑی فکر انگیز بہت بڑی گہری بات ہے. امام ہے نا، امام کلام الامام امام الکلام. جی. تو تطہیر یعنی اپنا تزکیہ نفس، اپنی باطنی صفائی میں مشغول رہنا. خیر من عمل البر دون تطہیر، اس نیک عمل سے بہتر ہے جو بغیر تزکیہ کے حصول کے کیا گیا. اللہ سبحان اللہ. اس کو صوفیہ نے اور بھی آسان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ بغیر باطنی صفائی کے نفل پڑھنا ایسا ہے جیسے بے وضو نماز پڑھنا. اللہ سبحان اللہ. پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفی اس بات کے جھاڑو سے باطن کی صفائی کیے بغیر نوافل اور نفلی اذکار و عبادات میں مشغول ہونا وہ ایسے ہے جیسے بے وضو نماز پڑھنا. تو اب چونکہ معاملہ علم باطن کا ہے اور یہ طے ہے، انڈرسٹوڈ ہے تمام ہمارے علماء میں، علماء ظواہر، علماء باطن، علماء شریعت و طریقت میں، کہ جو صدقہ سری ہے وہ صدقہ جاہری سے افضل ہے. جی. جو ذکر خفی ہے وہ ذکر جلی سے افضل ہے. تو حدیث پاک میں بھی ہے خیر ذکر الخفی، بہترین ذکر جو ہے وہ خفی. تو علوم باطنیہ جو ہیں اس کی طرف چونکہ ہماری توجہ بہت اب تو کم ہو گئی، ورنہ یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ان علوم کو بھی مدون کیا، مرتب کیا اور اس پہ کلام کیا اور اس پہ کتابیں لکھی. جی. اب وہ چلن ختم ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ حرکات قلوب کے ساتھ اعمال باطنی کے اندر مشغول رہنا، یعنی باطنی طور پر اپنے جو غیبی اور روحانی امور ہیں ان کی طرف متوجہ رہنا، جی. وہ اس عمل سے بہتر ہے جو صرف ظاہری اعضاء کی سطح تک محدود ہے. یعنی ایک ایسا عمل جس میں آپ کا باطن شامل نہیں، صرف ظاہر ہے. وہ عمل جو ہے اس سے یہ چیز بہت افضل ہے اور بہت بہتر ہے کہ آپ باطن کی اصلاح میں لگیں. اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں ایک جگہ لکھا، اور یہ ایسا قول ہے کہ اس کو سونے کے لفظوں سے جلی حروف سے لکھ کے تو لگایا جانا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا ظاہر تیرے باطن سے بہتر ہے جی تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ تیرا باطن تیرے ظاہر سے بہتر اللہ کی نظر میں. اب دیکھیے قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی چیز. جی ہاں، اسی سے لی ہوئی اور اسی صحیح مسلم میں ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم. اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ نے حدیث احیاء میں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے جس میں نمازی کا قلب شامل نہ ہو. مفتی صاحب ہم نیت کی جب بات کرتے ہیں تو اب آپ فرمائیے بطور مفتی جی ہاں کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ. نیت زبان کا فعل ہے یا نیت دل کا فعل؟ نیت کی تو لغوی اصطلاحی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ قلب کا فعل ہے، قلب کا فعل ہے. اب بتائیے کہ اگر قلب ہی شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب نیت تو ہوئی نہیں. جی. ایک ہی تو کام تھا جو قلب کے ذمہ لگایا، دل کے ذمہ لگایا تھا. اس لیے ان صوفیہ نے فوکس کیا ہے اس روح پر اور اس باطن پر جو اسلام کی اصل روح ہے، جو یزکیہم ہے، الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے علم کا، یعلمہم الکتاب کا والحکمہ کا، کہ آپ نے فائنلی تزکیہ نفس تک پہنچنا ہے، اپنے باطن کو پاک کر کے اس قابل کر لینا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں پیش ہو سکے، ڈیل کر سکے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اب وہ طیب ہے تو طیب کے سوا تو کس چیز کو قبول نہیں کرتا. جب آپ غیر طیب لے کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو قبولیت کہاں سے آئے گی؟ اور آپ نے اس کا ایک معنی جو ہے وہ فکر و مراقبہ اور حالات قلبیہ، باطنی امور ہیں نا، باطنی امور، سارے باطنی امور. اب اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے، کرائٹیریا چاہیے، ورنہ تو یہ آپ کو تھیوریٹیکلی سمجھ نہیں آئے گا. اور اس کو مدلل کیا ہے دلیل نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنۃ. اب یہ حدیث سند ہو گئی
کہ آپ کے جو باطنی امور ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ یذکرون کے بعد ہے یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ تفکر تذکر کے بعد ہوگا. اس پر بات کریں گے. بڑا فکر انگیز جملہ ہے اور خصوصی طور پر جو حضرات اپنے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی احوال کی تصحیح اور تطہیر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مبتلا ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے لیکن مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا جو قول، آپ کا ارشاد نقل فرمائے، اس کی تشریح آپ سماعت فرما رہے تھے. جی حضرت، تدبر اور تفکر اور تذکر. اب تذکر پہلے ہوگا. جی ٹھیک ہے نا جی. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ جی فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب آپ کوالیفائی ہی نہیں کرتے ہیں. جی تفکر کا معنی ہے مراقبہ صوفیاء کے ہاں، جی اور یہ مراقبے کی کیفیت میں رہنا یہ 60 سال کے ذکر سے بہتر ہے. جی. ایک گھڑی. اور یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے. جی. جیسے حدیث احسان میں فرمایا نا، ان تعبد اللہ کأنک ترا. جی تم اللہ کی بات ایسے کرو جیسے اسے جی دیکھ رہے ہو. یہ بھی مراقبے کی کیفیت میں جانا ہے. جی اور پھر مراقبہ ایک وقت میں آتا ہے مفتی صاحب، جب حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ نے جو مراقبے پہ لکھا ہے، آپ تو سمجھ لیجئے کہ بانیان علم مراقبہ ہیں، جی اور آپ نے اس پر جو رہنمائی دی ہے اور جو لکھا ہے، اس کے جو احوال اور فرماتے ہیں کہ 24 کیفیات. گھنٹے ایک وقت آ جاتا ہے کہ صوفی مراقبے میں رہتا ہے، باطنی طور پر مراقب ہو جاتا ہے. اب مراقب کو آج آپ سمجھیے، اگر عرب کنٹری میں کہیں آپ جائیں سڑک پہ، ہائی وے پہ، تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ انتم مراقب بالرادار. جی کہتے ہیں یو آر واچنگ بائی ریڈار. آپ لوگ ریڈار کے ذریعے دیکھے جا رہے ہیں. یا جیسے ہمارے ہاں اردو میں کیمرے کی آنکھ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اچھا، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ بھی دیکھ رہے ہوں پھر دو طرفہ ہو گیا نا. دو طرف سبحان اللہ. اب کنسنٹریشن کی جو حالت و کیفیت تبدیل ہو گئی. تبدیل ہو گئی. یک طرفہ دیکھا جانا اور ہے، اور دو طرفہ دیکھا جانا اور ہے. پھر اس میں جو محویت اور جو حضوری آتی ہے وہ یک طرفہ والے میں نہیں آتی. کیونکہ جب یہ کہا نا کاننا کا ترا، تو اس میں دو طرفہ ہے بات. جی جی دو کیا طرف. کہ وہ تو آلریڈی دیکھ رہا ہے، تو نہیں دیکھ رہا تھا. اور جب تو بھی دیکھ رہا ہو اور وہ بھی دیکھ رہا ہو تو پھر کیا حال. پھر مفتی صاحب صوفیاء پھر اہل عشق کہتے ہیں وہاں ذکر ختم ہو جاتا ہے. جب مذکور سامنے آ جائے پھر ذکر نہیں ہوتا، پھر فکر کا مقام ہوتا. سبحان اللہ. تفکر یہ ہے کہ آپ ظاہر و باطن میں، دین اور دنیا میں کیفیت تفکر اور کیفیت مراقبہ کے اندر چلے جائیں تو اب وہ مقام آئے گا جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت کے برابر ہو جاتی، چونکہ وہ ذکر سے گزر کے فکر تک اسی آیا. کی طرف حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کے ذریعے جو اشارہ فرمایا ہے کہ نوم العالم عبادت سحر الجاہل معصیت. دیکھیے، عالم دین کا سونا اور جاہل کی بیداری بھی معصیت ہے، یعنی عبادت گناہ ہے. یہ اس کی یعنی اتنا بڑا فرق جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو مفتی صاحب اس میں یہ سمجھنا ہے کہ عالم کون ہے. عالم کون ہے؟ جو علوم ظاہر و باطن کا جامع اور حامل ہے. جو ان العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا گیا ہے، جس کا اطلاق انہی علماء پر ہوتا ہے جو علوم ظاہر اور علوم باطن کے حامل ہیں. جب اس عالم کی نیند اور اس کا سونا جو ہے اس کے اندر بھی ایک حضوری کی کیفیت ہوتی ہے. خود داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیند جو ہے نا بندے کی، سونا، چونکہ اس وقت وہ مرفوع القلم ہو گیا ہوتا ہے، عام آدمی جو ہے تو وہ بھی شیطان پہ بہت بھاری ہے. عام آدمی کا سو جانا، گناہگار آدمی کا سو جانا، وہ اس لیے شیطان پہ بھاری ہے کہ اب یہ گناہ سے بچ گیا. اللہ اکبر. تو جو عالم کا سونا ہے اس سونے میں بھی عبادت اور نیکی کی کیفیت ہے، تو وہ کتنا بھاری ہوگا. جی ہاں، یہ تو سونے کے عذر کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور یہ عین عذر کی حالت میں بھی صاحب فضیلت و کمال ہے، سبحان اللہ، صاحب فضل و کمال. تو عالم دین جو ہے ایک تو ظاہری طور پہ سنت کے مطابق سو رہا ہے،
نیند اور اس کی کیفیات اور وہ سارے احوال باطنی طور پہ حضوری اور ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اچھا، تیسری بات اس میں یہ ہے جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کا بڑا پیارا مکالمہ ہے کہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مربی تھے امام شافعی کے، ان کی والدہ نے ان سے چونکہ شادی کی تو ان کے ہی زیر کفالت و پرورش تھے، تو استاد شاگرد بھی تھے۔ تو ایک دن امام شافعی رحمہ اللہ تہجد پڑھ رہے تھے نفل، اور امام محمد بن حسن شیبانی چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے 100 رکعت پڑھی جی، آپ لیٹے رہے، اٹھے، جب وہ فارغ ہوئے تو کہنے لگے حضرت آپ لیٹے ہی رہے، میں نے تو اتنی دیر میں 100 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا شافعی تم نے 100 رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے لیٹے لیٹے 100 مسئلے کا استنباط و استخراج کر لیا۔ اللہ، اور وہ 100 رکعت سے کہیں 1000 درجے ایک مسئلہ بھی جو ہے۔ جی ہاں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد تفکر ساعت، تفکر ساعت جو ہے وہ اس کے فائنل دیکھیے طلاق تو کہاں گیا وہ معاملہ، جی ہاں، وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہو گیا۔ تو یہ جو عالم کا سونا ہے، عالم ظاہر عالم باطن، وہ دونوں طرح سے حالت عبادت میں ہے، اور عبادت بھی سیکیور اور محفوظ۔ اور حضرت اس میں یہ بھی اس سے اگلی غور کرنے کی بات ہے کہ ایک محض عالم ہے جو علوم ظاہری، اور اگر وہ حضرت ابو عبداللہ حارث محاسبی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، امام اعظم اگر ابو وہ حنیفہ، ہستی ہے، حضرت خواجہ اجمیری، اگر ان جیسی ہستی ہو تو ان کے سونا سبحان اللہ، اور تفکر اس حوالے جو حدیث پاک ہے نا تنام عینائی ولا ینام قلبی، جی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، سبحان اللہ، یہ لوگ اس کے مظاہر تھے، باطنی طور پر بھی حالت حضوری میں ہوتے تھے۔ اور وہ جو فرمایا نا کہ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، ہوا یطعمنی و یسقینی، کہ میں رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔ اب ان لوگوں کا سونا جو ہے نا مفتی صاحب، سونا بھی دو طرح کا ہے نا، ایک سونا ہے غفلت سے سونا، اور ایک ہے حضوری کے عالم میں سونا۔ سبحان اللہ۔ اب جو حضوری کا سونا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بزرگوں نے کہا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی بزرگوں نے، سوئے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گیا، جی، سبحان اللہ، سنتیں چھوٹی تھیں، جی، غیر موقدہ سنتیں رہ گئی تھیں، تو آقا علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ اب وہ سوچئے کہ جن کا سونا یہ ہے ان کی بیداری کیسی ہوگی؟ سبحان اور اللہ، پھر وہ کہا کرتے تھے کہ یار ایسے سونے پہ ہزاروں شب بیداریاں قربان ہیں جس میں محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، جو ہمیں حضوری، ہمارے لیے حضوری کا ذریعہ بن جائے۔ تو کسی کو دیدار الہی ہو رہا ہے، کسی کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہا ہے، کئی احوال و کیفیات ہیں، چونکہ اس کو نبوت کا 36واں یا 46واں حصہ فرمایا گیا خواب کو، جی، اور لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، قرآن میں اسی کو کہا گیا۔ تو ان کے سونے کو محض وہ نیند یا سونا نہ سمجھا جائے، غفلت کی، ہاں، بلکہ ان کا سونا جو ہے وہ عبادت کی معراج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے وہ جاہل کی شب بیداری سے بہتر۔ اور جاہل کی شب بیداری کا کیا حال ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہل کی عبادت ایسی ہے جیسے خراس کا گدھا ہے، صبح سے شام تک گھوم رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہے، وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اور پھر آپ نے علم و عمل کا آگے موازنہ کر کے اور اس کو کھول دیا ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، عمل بندے کی صفت ہے، سبحان اللہ، اس کو اور کھولا آگے، اور یہی چیز اور کھل رہی ہے اسی سے۔ اور اسی میں یہ جملہ کہ علم انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اور جہالت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے روکنے کرنے والی بات ہے۔ اب یہ بھی ساتھ آپ جب ایڈ کر لیتے ہیں جی، تو سمجھ آتی ہے کہ جاہل جو ہے وہ خیر اور عبادت میں بھی ہو تو ہر وقت خطرے میں ہے، رسک پہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جی جی، یہ بھی فرمایا گیا جی ہاں، کہ نمازی ہیں لیکن ہلاک ہو گئے، ہاں، یہ جاہل ہی ظاہر ہے، بے خبری۔ علم، مفتی صاحب ایک میں کمال بات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت وہ جاہل ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جاہل ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شخص 24 گھنٹے معصیت میں ہے یا جہالت میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہالت بعض دفعہ معصیت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ معصیت سے صرف اعمال کو خطرہ ہوتا ہے، جہالت سے ساتھ ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص، ابلیس کو ہی لے لیجیے آپ،
ہاں جی، وہ جاہل تو نہیں تھا، کیا عبادت کر رہا ہے اور ہاں۔ کہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن پھر ایک ایسا وہ ٹھوکر لگتی ہے ہوں، کہ وہ جناب عرش معلیٰ کی بلندیوں سے پاتال کی پستیوں میں جا گرتا ہے۔ جاہل اس لیے ہر وقت رسک میں رہتا ہے، اور عالم کا کمال یہ ہوتا ہے، اور شیطان اسی لیے عالم سے زیادہ گھبراتا ہے، اور اس کی تھوڑی عبادت بھی اسے گراں گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم اتنا جانتا ہے کہ میں نے 2 نفل ہی پڑھنے ہیں، لیکن ان کو بچا کے صحیح طرح پڑھنی ٹھیک ہے، فرائض واجبات کو مکروہ کو سنن، مستحبات وہ تو نہیں رہ گیا ظاہری، اور جو صوفی ہے وہ ساتھ باطن کا بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ جی جی، تو جو غیر عالم غیر صوفی ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو اسی لیے خلاص کا گدھا کہا گیا کہ کسی بھی وقت اتنی عبادت کے باوجود شیطان کا ایک بھی حملہ یا اٹیک یا وسوسہ آیا تو اس عبادت سمیت وہ جو پچھلی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اس لیے کبھی بھی جاہل کو خود اور کسی کو جاہل کی عبادت کا موازنہ کسی عالم کے کسی عمل نیند یا کسی اس سے نہیں، اس کی ایکٹیویٹیز اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ائمہ فرماتے ہیں، سیدنا ابراہیم ابن ادم فرماتے ہیں، جب حدیث کا عالم صرف حرکت میں ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، آ جا رہا ہوتا ہے، پڑھانے یا پڑھا کے آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی اس حرکت کی برکت سے قوم سے معاشرے سے کئی عذاب اور وبال اور وبائیں ٹل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، قبرستان سے گزر جائے تو اس کی عذاب برکت اٹھا سے لیا قبروں کے عذاب اٹھ رہے ہوتے ہیں، زندوں کی بلائیں ٹل رہی ہوتی ہیں، فوت شدگان کو برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، چونٹیاں، مچھلیاں، ملکوت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں اور مغفرت کی مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے عوام کی طرف سے، یہاں تک کہ اگر غیر عالم بہت عبادت بھی کر رہا ہے اور عالم کی ظاہری کوانٹٹی کے اعتبار سے عالم عبادت کم بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا بھی کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک عام تاثر جی ہے، ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھنا چاہیے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ تو نص سے ثابت ہے کہ وہ ہر حال میں اس سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ علم اور عمل میں خصوصی تعلق اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے علم کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور کتنی اہم بنیاد ہے عمل کے لیے، اور اس کے ساتھ اگر روحانی تزکیہ اور تصوف اور نیت کی اصلاح اور قلب اور مراقبہ اور احوال اگر نگاہوں میں آ جائیں تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں وہ کس تقرب اور کس منزل کو جا کے پہنچتا ہے۔ آپ نے سماعت کیا ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی کا ایک اور قول نقل فرمایا ہے، اسے ہم بیان کریں گے اور اس کی تشریح بھی حضرت فرمائیں گے، لیکن مختصر سے ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کا تعارف حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام فنون اور جاسوس ظنون کہہ کر فرمایا، اور علم و عمل کے باہمی ربط اور تعلق میں، علم کی اہمیت میں اور جہالت کے نقصان میں، اور خاص طور پر معرفت الہی کے حصول میں علم کی اہمیت کتنی ہے، اور جاہل جو ان علوم سے ہٹا ہوا ہے، دور ہے، وہ ہر وقت کتنا خطرے میں ہے، کتنے رسک پر ہے، آپ نے سماعت کیا۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی کا ایک اور ارشاد نقل فرمایا کہ آپ نے ایک دن ایک درویش کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کن للہ و الا فلا تکن۔ عربی کا بڑا جامع سا ایک ارشاد ہے کہ کن للہ و الا فلا تکن، جس کا مطلب یہ ہے کہ تو یا تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے یا پھر فنا ہو جا، یعنی یا بحق باقی بن یا از خود فانی ہو جا۔ حضور کیسا یعنی مقصد حیات جو ہے، کیا کہنے، مقصد حیات کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ فرماتے ہیں کہ خداوند را تعالی باش و اگر نہ خود مباش، یا تو اللہ کا ہو جا یا پھر خود بھی نہ رہ، مٹ جا، فنا ہو جا۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر رہنا ہے تو پھر رب کا ہو کے رہے، ورنہ نہ رہے، ورنہ تیرا ہونا نہ ہونا برابر۔ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو وہ جو پنجابی میں بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کہو، اللہ رہے تو نہ رو۔ اللہ اللہ کہنے کا مطلب تو یہ ہے نا، اللہ کے مقابلے میں کوئی کیا رہے گا، کل من علیہا فان۔ جی جی، اس کے سامنے یا اس کے موجودگی میں اپنے وجود کا احساس بھی گناہ ہے۔
صوفیہ کے نزدیک اند صوفیہ جس پہ ہم نے بات یہ ختم کی پیچھے شرک گزرا۔ ہے، تجرید فی التوحید جی ہاں جسے فرمایا گیا ہے حضرت با یزید بستامی رحمہ اللہ نے جو کھولا تھا جی ہاں کہ بھائی کعبہ بھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اپنا آپ نظر آ رہا ہے، دنیا جہان بھی نفی ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ نہیں بھئی ابھی تو ابھی بھی شرک ہے، تو وہیں کا وہیں ہے۔ تو کہتے ہیں لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا جو وجود واجب الوجود ہے سبحان اللہ، اس کے سوا ہر وجود کی نفی مطلوب ہے، تبھی لا الہ الا اللہ اس کے مکمل ہوگا اور اس بات کامل ہوگا۔ جی۔ اس لیے فرمایا کہ کن للہ و الا فلا تکن، یا تو اللہ کا ہو جا یا پھر تو خود نہ رہ، بقا اور فنا یہ اس سے عبارت ہیں دو چیزیں، جی فنا پہلے ہے بقا بعد میں ہے، نفی پہلے ہے اس بات بعد میں ہے، جب تک نفی نہیں ہوگی اس بات کہاں کا؟ حالانکہ عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ بقا پہلے ہے نہیں، فنا بعد میں ہے، بالکل نہیں، حالانکہ یہاں صوفیہ حقیقت کے یہاں الٹ ہے۔ الٹ ہے اور یہی صحیح وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ عطار فرماتے ہیں معرفت فانی شدن در وے بود، ہر کے فانی نے استعارف کے بود، سبحان اللہ، تو جب ابھی تو فانی ہی نہیں ہو تو باقی کہاں سے آئے گا بھائی؟ کیونکہ یہ بقا فنا سے پہلے ہے، جو بقا فنا سے پہلے اسی کو تو مٹانا تھا، کیونکہ وہ نفسانی تھی، وہ بقائے جسمانی تھی، وہ بقائے عقلی و ذہنی تھی، بقائے دنیاوی تھی، اسی کی نفی کر کے پھر بقائے حقیقی کو پانا تھا، باقی باللہ بننا تھا۔ ہاں سبحان اللہ، تو باقی ہے لیکن باقی باللہ ہے۔ باللہ ہے۔ اچھا یہ کمال تب آپ کو ملے گا جو فرما دیا۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا حارث محاسبی فرما رہے ہیں، پورے معرفت کے نظام کو اس ایک جملے کے اندر آپ نے بند کر دیا، یعنی بحق باقی باش یا از وجود خود فانی۔ اور اس میں جو ساتھ آیت ملائی ذرا اس کو بھی، اسجدوا لآدم سے جو اسجدوا لآدم، اس سے جو استدلال کیا ہے، اور یا پھر ایک اور هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اب دیکھیے یہ صوفیہ کی رسائی کہاں ہے، کسی آپ تفسیر میں چلے جائیں، بڑی سے بڑی، تبری سے مظہری تک، یہ استدلال اسی قرآن کی آیت سے کہیں نہیں ملے گا سوائے حارث محاسبی رضی اللہ، یا جو انہیں فالو کر رہا ہوگا اور نقل کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ نظر تھی گہری ان کی، اسجدوا لآدم کن یعنی للہ، کن للہ۔ کن للہ۔ اچھا وہاں کمال کیا ہوا ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی فرشتوں کو حکم ہوا ہے آدم کو سجدہ کرو، بڑی باریک بات سمجھنے کی ہے، مزے کی ہے، اور بہت ہی انجوائے کرنے والی ہے، روحانی انجوائمنٹ کا سامان ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا۔ جی آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، اسجدوا لآدم، تو فرشتوں نے فسجدوا کلہم الا ابلیس، یہاں حق کو باطل واضح ہو رہا ہے، سب نے سجدہ کر دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو سجدہ کر رہے تھے وہ اللہ کے ہو کے کر رہے تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک سجدہ بیک وقت عبادت بھی تھا، بیک وقت تعظیم آدم بھی تھا، ایک ہی سجدہ، کیونکہ دو جہتیں تھیں، جی ہاں، معبود کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے اور معبود کے خلیفہ کی تعظیم ہو رہی ہے۔ جی اس حکم سے مطلوب یہی تھا، اس مطلوب تک وہ ملائکہ پہنچے۔ پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پہلے یہ تردد تھا، پھر وہ اس سے نکلے اور باقی باللہ ہو گئے۔ جو ملکوتی اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ نور کا خاک کو سجدہ کرنا اور ہمارا معصومین کا اس پیکرے نسیان کو سجدہ کرنا کو سمجھ سے باہر ہے۔ منطق، عقل اور لاجک اور انسانی نفسیات اس کو نہیں مان رہی تھی، مخلوق کی خلقی نفسیات اس کو نہیں مان رہی تھی، لیکن خالق کا منشا و مشیت یہ تھا۔ چنانچہ وہ کیا ہوا؟ اپنے آپ سے نکل گئے اور اپنے معبود کے ہو گئے، اس کے ساتھ ہو گئے، اس کے حکم میں فنا ہو گئے، اپنی مرضی و منشا کو محبوب کی مرضی و منشا میں فنا کر کے بقا باللہ کے مقام پہ آئے، تو اسجدوا لآدم ہو گیا۔ نمبر ایک، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا پھر وہ صفت ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اگر خود را باشی با اختیار خود، اگر تو اپنے ساتھ اپنے اختیار سے رہے تو قیامت بخود بود، وہ تیرا قیام اپنے ساتھ ہوگا، کیونکہ ابھی تو اپنے اختیار میں ہے۔ اگر نہ باشی با اختیار خود
قیامت با حق ود و ان معنی لطیف است واللہ عالم بالصواب. بہت باریک معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن الحمدللہ داتا صاحب کی برکت سے، جی ہاں، حضرت حارث محاسبی رضی اللہ عنہ کی برکت سے یہ بات ہم کھول رہے ہیں، اس کو واضح کر رہے ہیں اور قرآن کی نص سے کر رہے ہیں. خوشی یہ ہے کہ ہمارے ائمہ، ہمارے اسلاف، ہمارے صوفیہ قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں اور وہ لطیف معنی نکالتے ہیں قرآن سے، جہاں عام عالم ظاہر کی رسائی نہیں ہے. بقا کو اور فنا کو قرآن کی آیات سے نکال دیا ہمیں. یہ ہے رسائی حارث محاسبی کی. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسی ہستیاں، وہ جو پہلے کہتے تھے کہ یار یہ کیا باتیں کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں علم کلام میں. پھر آپ کے ایک مرید تھے، وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یار یہ حارث محاسبی جو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چھپ کے سنوں یہ کیا کرتے ہیں. تو اپنے شاگرد کے گھر چلے گئے. وہ مرید تھے حضرت کے، ان کے ہاں رات کو مجلس ہوتی تھی، آپ کی مریدوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں، تو آپ کا اعتراض رفع ہو جائے گا. انہیں آپ کو میں چھپا دوں، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ آپ آئے ہیں نہیں آئے، سن رہے ہیں. وہ اپنی جیسے روٹین میں انہوں نے اپنی مجلس سے جائی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ میں خفیہ بیٹھا پردے میں، دیکھا کیا کرتے ہیں یہ صوفی لوگ اور یہ حارث محاسبی کیا کلام. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو علیحدہ ایک کمرے میں بٹھا کے پردہ ڈال دیا. حضرت کی امام محاسبی کی محفل شروع ہو گئی، مرید حال کیفیات. آپ نے پھر جب کلام شروع کیا اور وہ معارف کے موتی لٹائے، تو کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد امام احمد حنبل کو دیکھنے گیا نا، تو وہ رو رو کے بے ہوش کی کیفیت میں جا چکے ہوئے تھے. پھر وہ مجلس برخاست ہوئی، وہ چلے گئے. تو میں نے حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ کو جا کے پوچھا کہ حضور خیر. بڑی دیر بعد وہ ہوش میں آئے، کہنے لگے سنائیں. کہنے لگے میں نے اپنی کل زندگی میں ایسا انسان اور ایسا کلام نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. سبحان. یہ تو لگتا ہے کہ علم اس شخص پہ اترتا ہے اور یہ بولتا جاتا ہے. تو اس کے زہد، ورع، علم اور معارف میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے ان کے پاس نہ جانا. اس پہ امام سبکی نے بہت اچھا تبصرہ کیا طبقات میں. وہ کہتے وہ اس لیے کہتے تھے کہ ان کے کلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہیں ان کی بے ادبی نہ کر بیٹھو، کہیں اعتراض نہ کر بیٹھو. ان کے مقام و مرتبے تمہارے فہم و سوچ سے بہت بلند ہیں. وہاں وہ جائے جو ان کی بات کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ خوراک وہ کھائے جو اس کو ہضم کر سکتا ہے، کیونکہ ہاتھیوں کی غذا چونٹیاں ہضم نہیں کر سکتی. جس میں اس چیز کو موجودہ دور میں اور موجودہ دور کے مستصوفین یا متصوفین کے احوال کے ساتھ لنک ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس کو، تاکہ ہمارے ناظرین اس حوالے سے بھی اویئر رہیں اور انہیں یہ معلوم رہے. یہ جو ایک عام کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں علم لدنی حاصل ہے جی، اس پروسیس سے گزرے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ چیز انہیں مل گئی ہے، وراثتاً مل گئی ہے، یا انہوں نے ایک ماحول چند لوگوں کے دائیں بائیں اکٹھے کرنے سے اچھا یہ بات مفتی صاحب میں آپ کو واضح کر دوں. میں بلکہ الحمدللہ میں حضور داتا صاحب کے تھڑے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ علم لدنی کبھی وراثت میں نہیں ملتا. آتیناہ رحمتا من عندنا وہ خصوصی وعلمناہ من لدنا علما. یہ براہ راست بارگاہ الہی سے ملتا ہے. یعنی اور بارگاہ الہی سے اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، اور وہ کوالیفیکیشن اور وہ کرائیٹیریا آپ میں نہیں ہے کہ آپ براہ راست بارگاہ الہی سے ڈیل کر سکتے ہوں اور آپ لے کے ریسیو کر سکتے ہوں اور اس کو سمو سکتے ہوں، اس کو ہضم کر سکتے ہوں، پھر اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہو. علم لدنی تو یہی ہوتا ہے. جی ہاں، یہ تو نہیں ہے کہ علم لدنی کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ علم لدنی ہے کیا اور کہاں سے آتا ہے. اور وہ نمبر دو دوسری بات عرض کر دوں، علم لدنی کو پرکھنا کیسے؟ کیونکہ ہمارے پاس سورس کوئی نہیں. قرآن و سنت کی کسوٹی پر کہ مجھے جو امر ہوا ہے خواب میں یا مکاشفے میں یا جو میرے اوپر کوئی القاء ہوا ہے اس کو وجدانی طور پہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آگے آ رہا ہے ذکر حضرت ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کبھی مجھ پہ کوئی حال ایسا نہیں گزرا جب تک شریعت کے کٹہرے میں اسے پیش کر کے مہر نہیں لگوا لی، اس وقت تک اس کو اختیار نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ اصول و ضابطہ ہے. تو اس کے لیے بھی علم ظاہر اور علم شریعت کا کم از کم اتنا علم ضرور چاہیے کہ آپ اپنے حوال کو تو اس پہ پرکھنے کے قابل ہوں، چاہے جائے کہ آپ مریدوں کی رہنمائی کرنے بیٹھے ہیں. اب میں ایک اور جملہ کیٹیگوریکل عرض کر دوں کہ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں، پیر و مرشد اور صاحب مسند ارشاد ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے.
اس کی تھوڑی سی یہ توضیح میری ضروری کل ہے، زندگی کا خلاصہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے میری کل زندگی ناظرین کا یہ کی خلاصہ. سب کی تھوڑی. لوگ ایسا ہو سکتا ہے کوئی ولی ہو، امی ہو، درویش پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی ذات وہ تک ہے، مجذوب پھر رہا ہے، وہ اس کی ذات کو تک، فالو نہیں کیا جا سکتا. وہ اس کی ذات تک ہے، اس کے بالکل، وہ صاحب مسند ارشاد وہ اپنے نہیں ہو آپ تک ہے. سکتا. صاحب مسند ارشاد وہ ہوگا جو علوم ظاہری و باطنی، علوم شریعت و طریقت دونوں کا جامع و حامل ہے. اس لیے میں شارٹلی اس کو کہا کرتا ہوں. لوگوں کو یہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ وہ بزرگ تو یہ کر دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، یہ دکھاتے. بے شک ہو سکتے ہیں ولی، امی ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے ظاہری طور پہ، لیکن ولی ہوں گے. ولی تو اصحاب کہف کا کتا بھی ہو گیا ہے ولیوں کے ساتھ لگ کے. جی وہ جو میاں صاحب نے فرمایا نا کہ وہ جو لوہا ہے وہ پھٹے کے ساتھ لگ کے تر جاتا ہے، عارف کھڑی نے فرمایا. یہ نہیں، ولایت ثابت ہے. صاحب ارشاد نہیں ہو سکتا جب تک شریعت مطہرہ کا علم نہیں رکھتا. اور صاحب ارشاد سے مراد پیر، مرشد، راہبر. معزز ناظرین، علم اور عمل، اس کے درمیان میں ہزاروں منازل اور پوری تربیتی نصاب اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ تزکیہ، معرفت، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خصوصی تعلق اور رسائی، ان ساری چیزوں پر آپ نے گفتگو سماعت کی. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات، اور خاص طور پر اس پروگرام میں حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر جمیل میں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. معزز ناظرین، اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اور پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کیجئے. اس گلشن کو سینچنے کی اپنی محبتوں، محنتوں، اخلاص کے ساتھ کوشش کیجئے. اپنے مہمان اور میزبان محمد رمضان سیالوی کو اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.